This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. हमारा नौजवान है, इसको उम्मत का सरमाया कैसे बनाया जाए. When a person is very young, तो उसको कुछ रोल मॉडल्स चाहिए होते हैं. मुझे ये समझ आ गई कि जो इनके डाउट्स हैं ना, ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इनके डाउट्स उस लेवल के थे कि मुझे किसी हदीस से या कुरान से प्रूफ करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुदब्बिर है. कब आपको ये एहसास हुआ कि जो हिदायत मुझे मिली है, जो रोशनी मुझे मिली है, ये मैं औरों को भी ये रोशनी पहुँचाऊँ. इस्लाम पढ़ने के बाद तो मुझे पता चला कि दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ. मेजर जो दिमाग की जो नॉट्स होती हैं ना, वो खुलती तब है जब आप कुरान पढ़ते हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. नौजवान हमारी कौम का असासा हैं और 40% से ज़्यादा नौजवान हमारी इस कौम का फ़ख्र और इम्तियाज़ हैं. आज हमने इसी मौजू के हवाले से बात करनी है कि ये जो हमारा यूथ है, हमारा नौजवान है, इसको उम्मत का सरमाया कैसे बनाया जाए और किस तरह से हम इसकी जो सलाहियतें हैं, इसका जो वक्त है, इसका जो पैशन है, इसकी जो एनर्जी है, उसको पाकिस्तान के लिए और उम्मत के लिए आगे बढ़ने में इस्तेमाल किया जा सके. हमारे साथ शो में आज मौजूद हैं फरीद अहमद चौताई साहब. आप CEO हैं यूथ मैटर्स के. आइए मुलाकात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. फरीद भाई बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर फ़खर भाई. और जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो इट्स अ वेरी डिलाइटफुल मोमेंट एंड ऑनर. और पैगाम टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल्स दैट यू कैन सी ऑन द सैटेलाइट टीवी. थैंक यू वेरी मच. यूथ मैटर्स आपका इदारा है. इससे पहले कि हम यूथ मैटर्स पे बात करें, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ज़रा बताइए कि आपका अपना तालीमी सफ़र और फ़िक्री सफ़र जो है वो कैसे गुजरा. अच्छा फ़खर भाई, बेसिकली मेरी जो बर्थ है वो लाहौर में ही हुई थी और मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो बैंकर्स थे. तो अर्ली स्कूलिंग मेरी सेंट एंथनीज़ कॉलेज से हुई है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, लेकिन शायद लोगों को ये भी ना पता हो कि वो कॉलेज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. तो वहाँ पे मैंने 6-7 साल 8 साल ईयर्स पहले किए अपनी स्कूलिंग के. उससे पहले भी डिफरेंट स्कूल्स में मैं जाता रहा. लेकिन वन गुड थिंग बहुत उधर मेरी खाला एक टीचर थे, तो उनकी वजह से मेरी अम्मी और पेरेंट्स ने कहा कि तुम भी इधर चले जाओ. तो वन गुड थिंग अबाउट दैट स्कूल वॉज कि मेरा बहुत अर्ली एज में क्रिश्चियन बच्चों के साथ एक्सपोजर हो गया. सो बिकॉज सेंट एंथनीज़ कॉलेज इज़ रन बाय क्रिश्चियन मिशनरी, तो फिर हमारे पास क्या होता था कि दोनों तरह के बच्चे होते थे, मुस्लिम भी होते थे, क्रिश्चियन भी होते थे. लेटर ऑन आई वेंट टू लकास और वहाँ से मैंने ओ लेवल्स किया और ए लेवल्स किया. फिर ए लेवल्स करने के बाद आई स्टार्टेड ACCA विच इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंग्लैंड. ACCA कंप्लीट किया और एक ग्रेजुएशन की डिग्री उसके साथ मिलती है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की अप्लाइड अकाउंटिंग में. सो दिस इज़ दी वर्ल्डली एजुकेशन और द एजुकेशन बैकग्राउंड दैट आई हैव द फॉर्मल डिग्री. उसके अलावा सर्टिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और बाकी सारी चीज़ों के. सो दिस इज़ लिटिल अबाउट द एजुकेशन बैकग्राउंड दैट आई हैव. और जो मैंने कहा था फ़िक्री जो है, जो एडोलॉजिकल. अच्छा, फ़िक्री ये हुआ कि A लेवल्स तक तो आई वाज काइंड ऑफ अ नॉर्मल रेगुलर पर्सन. पाकिस्तानी जो आवाम है ना, वो टोटल स्विंग करते रहती है. यानी कि वी सी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल वो रिलीजियस भी हो जाते हैं, सेकुलर भी हो जाते हैं, काइंड ऑफ स्विंग ऑल द टाइम. कंप्लीट नॉन रिलीजियस लोग भी बहुत कम हैं, कंप्लीट रिलीजियस लोग भी बहुत कम हैं. इसके बारे में एक सर्वे भी आता है कि इन्होंने सर्वे किया और उन्होंने इस्लामिक बैंक्स के बारे में पूछा कि अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी तो क्या आप इस्लामिक बैंक्स की तरफ जाना पसंद करेंगे या नहीं. तो मेजॉरिटी ने हाँ कह दिया. तो आई वॉज नीदर कम्प्लीटली नॉन रिलीजियस नॉर कम्प्लीटली रिलीजियस. तो उसमें जिस तरह होता है कि कोई मूवी आ गई तो मूवी देख ली, गाने आ गए तो गाने सुन लिए. A लेवल्स तक प्रीटी मच मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुस्लिम नहीं था. कभी नमाज़ें पढ़नी हुई तो नमाज़ें भी पढ़ ली, जिस तरह एग्ज़ाम आ गया तो नमाज़ें पढ़ ली, बहुत ज़्यादा अस्कार कर लिए. जैसे एग्ज़ाम गए तो पार्टी माहौल. इनफैक्ट मुझे तो याद है कि एक ऐसा टाइम था जब बच्चे नए नए जवान हो रहे होते हैं ना, तो एक रिबेलियस स्टेज होती है. तो तब कैसेट में ना डेक होता था, डेक चलता था. तो मैं ग्रेड 6-7 से आता था, तो आफ्टर स्कूल ना एक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा.
تو وہ ہمارے گھر میں ڈیک تھا, اس کی آواز کافی دور تک جاتی تھی, لائک آلموسٹ میرا خیال ہے 100 میٹر تک اس کی آواز آتی تھی. امریکہ سے میرے ابو لے کر آئے تھے, وہ میں میکسیمم کرتا تھا اور اس کو چلاتا تھا, اور پھر نیبرز مجھے گالیاں دے رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کون کیا حرکتیں کر رہے ہیں. سو دس از واٹ آئی ہیو بین. اے لیولس کے بعد یہ ہوا. اچھا, لیکن اس میں ایک اور اسپیکٹ یہ تھا کہ میرا ریوارڈ میں خالہ, شی پاسڈ اوے, وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ ہمیں اسکول ٹو اینڈ فرو کرتی تھیں, تو اس میں ان کی ایک نارمل ہیبٹ یہ تھی کہ وہ قرآن ود ٹرانسلیشن لگاتی تھیں. تب شیخ سدیس کی اور شیخ شریم کی کیسٹس ملتی تھیں, پی ٹی وی پہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ تھا. تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ میں پیسیولی سنتا گیا. تو آئی واز پریٹی مچ ایکسپوز ٹو ایٹ اے ویری ینگ ایج کہ قرآن میں یہ نام آئے, اس طرح کی ایونٹ ہے, بے شک مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے. اے لیولس کے بعد کیا ہوا کہ اے لیول کے ایگزام کے اسٹریس کی وجہ سے مجھے گٹ ایشو ہو گیا, اسٹمک کا ایک ایشو ہوتا ہے, اور میں ٹوٹل اپنے جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس سے بالکل کارنر پہ چلا گیا, اور میں آلموسٹ میرا خیال ہے 6 to 7 months بالکل ہوم کنفائنڈ ہو گیا, کیونکہ وہ بیماری آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی, کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو جس طرح ہم نے کہا ہے نا کہ ہر بندے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کانٹمپلیشن کا, ڈیپ جرنی کا. اس جرنی میں میرے دماغ میں کافی زیادہ کوشچنس تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے. مثال کے طور پہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ڈائیورس کے بعد عدت کا کیا کانسیپٹ ہے, ویڈو ہونے کے بعد عدت کا کیا کانسیپٹ ہے. وہ آپ ایک کلچرل چیزیں دیکھتے رہتے ہو کہ, لیکن آپ کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے لاجک ہے. تو اس ٹائم میں مجھے بہت زیادہ سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ملا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان اس طرح بنایا ہوا تھا کہ اس میں سیلف ریفلیکٹ کروں. اور پھر میں نے کافی زیادہ اسلامک بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویسٹرن آتھرس کی, محمد اثر کی, انگلش کی زیادہ تر بکس, کیونکہ ہماری او لیولس بھی انگلش میں تھی, اسلامک اسٹڈیز. پھر میری ایک اور خالہ تھیں, وہ الہدا کی ایک اسٹوڈنٹ بن گئی, تو وہ آڈیوز میری امی کو انہوں نے گفٹ کر دیں. تب الہدا کی بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی آڈیوز اور DVDs آتے تھے, وہ میری امی بس پلے کر دیتی تھی, وہ بھی میں پیسیولی سنتا رہتا تھا. تو نیچرلی نا میری تھوڑی سی انکلینیشن ہونا شروع ہوگی. اور قرآن کے بارے میں آتا ہے نا, اٹس لائک اے میگنیٹ. آپ جب تک قرآن کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, آپ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں. تو آئی تھنک اے لاٹ آف اسٹیبلٹی کیم آفٹر ریڈنگ قرآن اینڈ آفٹر ریڈنگ دا تفسیر. یہ تھوڑا سا بریف اسٹوری تھی. کیا لمحہ تھا جب آپ مطلب ہوتا ہے بندہ, اب میں آئی ایم ریلیجیس پرسن, اب میں جو ہے نا وہ نمازیں اور روزہ اور آخرت اور پھر اللہ کا دین اور دنیا, پھر آخر لوگوں تک پہنچانے کی طرف اسٹیج میں جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں لکاس میں تھا تو لکاس کا جو انوائرمنٹ تھا وہ ایکسٹریملی لبرل تھا, ابھی بھی لبرل ہے, اور ایک ایلیٹ بیک گراؤنڈ تھا. میرا وہ ایلیٹ بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہاں پہ پولیٹیشینس کے بچے پڑھتے تھے, اور آپ سمجھیں کہ جو ٹاپ ناچ ہے نا لاہور کی, وہ ساری پڑھتے تھے. اب دور سے نا یہ نہیں کہ دا گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ, تو دور سے آپ کو لگتا ہے کہ جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں یا جو بہت زیادہ گلیٹری لوگ ہیں وہ بہت کوئی اچھے ہوں گے, اور ان میں بہت زیادہ ایٹیکیٹس ہوں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن جب میں اس کلچر میں گیا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل نا میرے سامنے ایکسپوز ہو گئے. بولنگ اتنی زیادہ کامن تھی, وہ پارٹی جو کرتے تھے, بیک بائٹنگ, لیگ پولنگ. یعنی کہ فرق یہ تھا کہ یہاں پہ لوور مڈل کلاس اردو میں گالیاں دے دیتے ہیں, وہ انگلش میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بس یہ ڈفرینس تھا. تو مجھے مٹیریلزم نے پھر اٹریکٹ ہی کرنا بند کر دیا. مجھے نا وہاں پہ جا کے انزائٹی ہونا شروع ہوگی کہ یار یہ جو دور سے لگتا ہے نا آپ کو, آپ مین اسٹریم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ سرکلز ہیں اور آپ ڈفرینٹ کلبز میں جاتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ نا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کو ایکسپوز کر دیا. تو ایک نا میری سینس آف مٹیریلزم ایک دم کم ہوگی کہ ہاں اگر میں امیر بنوں گا تو میں نے ان کی طرح کا امیر نہیں بننا, ٹھیک ہے. ہاں آئی وانٹ ٹو بی سم ون, مجھے گاڑیاں چاہیے. شاید تب تو میں سوچتا تھا کہ میرے پاس پرائیویٹ پلین بھی ہوں گے, تو یہ سب کچھ ابھی سوچنا لیکن اب زیادہ پرائرٹی نا دینی کام ہے. اس طرح بس یہ ہوتا ہے کہ سروائیول کے لیے اتنے پیسے چاہیے. لیکن جب بچہ اپنی اے لیولس کی پرائم پر ہوتا ہے نا, اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا, پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رہتا ہے, یا FSC جب وہ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ نا اب اس کے جو ویژنز ہوتے ہیں وہ پرائم پر ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں دیا ہوتے, کسی یونیورسٹی اپلائی نہیں کیا ہوتا. تو تب تو میں سوچتا تھا کہ یار میں بڑے ہو کے میرے پاس پرائیویٹ جیٹ ہوں گا, یہ ہوگا, لیکن میں نے وہ والے کام نہیں کرنے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں.
سیکنڈلی پھر یہ آیا کہ جب میں بیمار ہوا تو مجھے اس بات نے بہت زیادہ کانٹمپلیٹ کیا کہ ناٹ ایوری تھنگ از انڈر آور سرکمسٹانسز اور آور کنٹرول. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کافی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار ڈاکٹر بھی ہے, سارے میڈیکل لیے ہیں, لیکن لوگ غلط لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, جادو ٹونے میں کیوں جاتے ہیں, اور اس طرح کوئی غیر شرعی دم میں کیوں جاتے ہیں. تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہر چیز کر لی ہوتی ہے جس سے انہیں کچھ ملتا نہیں ہے, تو ان دی اینڈ آف دا ڈے بس وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارے والی بات ہے. شاید یہاں سے کچھ بہتر. ہاں, تو مجھے بھی تھا کہ اب میں نے یہ کانٹمپلیٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, یہ دنیا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے فرینڈس ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہوں, ٹرپ پہ جا رہے ہوں, ہائکنگ کر رہے ہوں, اور میں بس یہاں پہ گھر میں صرف کنفائنڈ ہوں. مجھے نا بہت زیادہ ایکچولائزیشن کا یا اس چیز کا احساس ہوا کہ ہر چیز آپ کے نا کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور آئی تھنک دیر واز اے لاٹ آف ویکیوم, اور وہ ویکیوم قرآن نے پھر آ کے اس کو فل کیا. اینڈ دس از ہاؤ ود دا پیسج آف ٹائم اور اللہ کی توفیق سے یہ جو زیادہ نا ڈٹرمنیشن آنا شروع ہو گئی. پھر ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے کہ وین اے پرسن از ویری ینگ تو اس کو کچھ رول ماڈلس چاہیے ہوتے ہیں. آپ کے نا ہمارے اسلام کے بارے میں ایک شیطان کی ایک ٹیکنیک بھی ہے کہ ہم وہ اسلام کو اس طرح بورنگ دکھاتے ہیں کہ یار یہ جو اسلامک لوگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی فن نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. ہاں, تو 2007 میں 2008 میں 2009 تک ون آف دا موسٹ ایمرجنگ پرسن واز ڈاکٹر ذاکر نائک. تو اس طریقے سے, اور اس سے پہلے شیخ احمد دیدار, اور پھر نعمان علی خان اور باقی جو ویسٹرن دعات آنا شروع ہو گئے. تو سم ہاؤ بندے کو یہ لگا کہ اوکے فائن, یہ دیکھیں پینٹ کوٹ انہوں نے پہنی ہے, ٹائی پہنی ہے, انگلش بول رہے ہیں, اتنے بڑے اسٹیج پہ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, سو دس از آلسو سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. میجر جو دماغ کی جو نوٹس ہوتی ہیں نا وہ کھلتی تب ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہو. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز آئی یوز ٹو تھنک ونس. تو یہ اسٹوری ہوئی. آئی تھنک کافی زیادہ جو چیزیں نا وہ علم کے ساتھ, نالج کے ساتھ آپ کو پتہ چلتی ہیں, اور پھر اس کے اکارڈنگلی پھر آپ ڈیسائڈ کرتے ہو. لاسٹ چیز جو میرا خیال ہے ایک اللہ کی توفیق سے ایک جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہورائزن میں اور آپ کے اپنے نفسوں کے اندر آیات آپ کو دکھائیں گے, نشانیاں دکھائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جو گائیڈنس آتی ہے نا, آپ گائیڈنس کو اگر ناک کرتی ہے آپ کے دل کو, اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہو نا تو وہ پھر چلی جاتی ہیں. تو اف یو آر سم ون جو یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو گائیڈنس ناک کری جا رہی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو یار ابھی نہیں, بعد میں دیکھوں گا, تو وہ پھر جو پیاس ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک جو مجھے جس نے ہیلپ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے جب پتہ چل گیا کہ میں ایک انٹلیکچولی آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ میں نا انٹلیکچولی آنیسٹ ہوں. پتہ نہیں ہو یا نہیں وہ ڈفرینٹ بات ہے, لگتا ہی ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ریلیجس پریچرس کو بھی دیکھتا ہوں نا, ان کی ڈبیٹ سنتا ہوں, تو میں اس کو یہ نہیں اسیس کرتا کہ یہ ریلیجس ہے نان ریلیجس ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز کی ڈبیٹ سنتا ہوں. مجھے بس یہ لگتا ہے کہ ہاں اس کی بات میں نا اس میں وزن تھا, یہ ساری چیزیں اس کو تھوڑا سا انالیٹیکلی دیکھتا ہوں. تو اسلام پڑھنے کے بعد تو مجھے پتہ چلا کہ دس از دا وے آف لائف, اور اس وے آف لائف کو اگر لوگ فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو ایکچولی میں پریکٹیکلی میں کوئی پرابلمس نہیں ہوں گے. پھر ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مختلف انبیاء کا قصہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہانیاں, اسٹوریز بتائیں. اس میں سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی جب ایک بندہ ایک مشکل میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی پرانا ایونٹ ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے. تو مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ وہ بچپن ہی میں ابینڈن ہو گئے, پھر کڈنیپ ہو گئے. تو اب اگر ایک بندہ کڈنیپ ہو گیا تو اس کو اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے قصے سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ دیکھو, تو گائیڈنس ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا ہے, ایوب علیہ السلام کا, ڈفرینٹ پروفٹس کا. تو مجھے لگا کہ ہاں یہ اٹ ریئلی ہیلپس, کیونکہ اٹس ون آف دا موسٹ پازیٹیو بک. میرا خیال ہے قرآن نے مجھے بہت زیادہ پازیٹیو کیا, اور اب کیونکہ اب بہت زیادہ ایکٹیویزم کی سائڈ پہ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں, بندہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتا, کوشش تو بہت زیادہ کرتا ہے,
لیکن اٹس ون آف دا موسٹ پازیٹیو بک. اس کے بعد آپ کو یو ڈونٹ نیڈ اینی سیلف ہیلپ بک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ماشاء اللہ آپ کا اپنا ایک جرنی تھا جو آپ نے کیا. کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ جو ہدایت مجھے ملی ہے, جو روشنی مجھے ملی ہے, یہ میں اوروں کو بھی یہ روشنی پہنچاؤں؟ سو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ بھی اس فیز سے گزرے ہوں گے کہ جب آپ کا ایک ویو پوائنٹ بن جاتا ہے تو ایدر یو آر بینگ پروگرامڈ یا پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایز این امت ہمارا تو فرض ہے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ جاب چھوڑ دے اور اسٹیج پہ جا کے لیکچر دینا شروع کر دیں, لیکن جو بھی اس کا پیپل آف انفلوئنس ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ انہیں صحیح نصیحت کرنا جائے. انفلوئنس ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے, انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے. سو فار انسٹنس جس طرح میں گھر میں ہوں اور میں اگر میٹس کے ساتھ یا ورکرس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں تو میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اچھا بندہ. اسی طرح اگر کوئی گارڈ ہے اس کو آپ سلام کرتے ہو تو آپ کے فرینڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سلام ہے. ووکل جنرلی بندہ تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایسے پرابلمز آتے ہیں اور اس کو آنسر پتہ ہوتا ہے, تو پھر آپ نا ان لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ریموو کرتے ہو. مثال کے طور پہ آج کل کا جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ ٹرانسجینڈر کا. تو جنرل پبلک میں یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں یا جو خواجہ سر ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں کسی گیدرنگ میں بیٹھوں گا اور وہ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر میں انہیں ایکسپلین کرنا شروع کر دوں گا کہ یار ٹرانسجینڈر یہ ہوتا ہے, ٹھیک, اور انٹرسیکس یہ ہوتا ہے. تو ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں کیا ڈفرینس ہے. پھر نیچرلی اور کویشچنز آتے ہیں. تو پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیر از اے پوائنٹ کہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے لیکن لوگوں کو ایکچولی نہیں پتہ. کیونکہ ٹیچنگ جرنی میں میں نے ایک اسکول کا بچہ تھا, وہ اسکول امریکن اسکول تھا, اس میں اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھائی جاتی. تو میں نے کہا اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھے تو تمہیں اسلام کا کون بتاتے ہیں. تو وہ بہت کانفیڈنٹ اس نے کہا کہ آسک می اینی کویشچن, میں آپ کو آنسر دوں گا. تو میں نے سوچا کہ پہلے نا آسان کویشچن پوچھوں گا, اس کے بعد انکریز کرنا شروع کر دوں گا لیول جو نارملی ٹیسٹنگ کا طریقہ ہوتا. میں نے اس کو کہا کہ نیم می اینی 5 پروفٹس. تو اس کو جیزس کرائسٹ اور پروفٹ محمد کے علاوہ کوئی نام نہیں پتا تھا, یعنی کہ ہی واز ٹوٹلی ان اوے. اور پیرنٹس یہ نہیں تھا کہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. میرا نیبر تھا, ایک بچہ تھا, میری امی نے اسے وہ پوچھا کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پتہ, اس کو نہیں پتہ تھا. تو ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بیسک سے نہیں آتی. ہم تو یہاں پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا اسماء سے بات کی اور جناب فلانی حدیث کے بارے میں. تو یہ جب میں نے ریئلائز کرنا شروع کیا تو مجھے یہ ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ جس طرح اسکالرس کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے, چیریٹی, اور جو نالج ہے اس کی چیریٹی ہے پروپوگیشن, ٹھیک. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کچھ سکھا دیے تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری لانگ جرنی. پہلے آپ کو سیلف اویئر نہیں ہوتے کہ واٹ ڈو ایگزیکٹلی وانٹ ٹو ڈو, اور اس کے بعد ایک سیلف اویئرنیس آنا شروع ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ایول ہے وہ کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے. آپ جتنے بھی شوز دیکھ لیں, جو OTT پلیٹفارمز جنہیں کہتے ہیں, ان کی پروڈکشن کوالٹی اور وہ کس طرح کلچرل انویژن ہو رہی ہے اور کس طرح آئیڈیولوجیکل انویژن ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی نے تو نیکسٹ جنریشن تک پیغام پہنچانا ہے. اور ابھی جو ریسنٹ سروے آیا وہ یہ آیا کہ پاکستان میں 60% جو بچے ہیں, 60% جو لوگ ہیں وہ انڈر دی ایج آف 30 ہیں. سو 60% از لائک آلموسٹ 2/3 سے تھوڑا سا کم. اس میں سے 40% جو ہیں وہ انڈر دی ایج آف 15 ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی 20% جو ہیں وہ 15 سے 29 کی ایج میں. تو میں نے اس بات کو بہت زیادہ انالائز کیا کہ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو مجھے ایک بات کنونس کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ آپ میں کوگنیٹو فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تو میں نے کچھ عرصے بعد ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی, اور وہ ٹیچنگ کا بھی او لیولز اور اے لیولز کو پڑھانے کا جرنی آلموسٹ 6 to 7 ایئرس کا. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ان بچوں کو جس طرح دین میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر جو بچہ وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے گھر والے اس کو جو بھی آئیڈیالوجی ہو وہ سکھا دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان بچوں کو بتاتا ہوں, یہ چپ کر کے سن بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کویشچن کرتے ہیں,
اور اکثر لوگوں کو بس آپ کا کام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرو، توحید کا کام ان پہ پھیلاؤ. اور میجورٹی جو پرابلمز ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ میجر چنک ہے جس نے مجھے بہت زیادہ نا پش کیا کہ یہ اب ایکٹیولی اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی ٹیچنگ کے دوران ہی پھر آپ نے یہ سوچ لیا یوتھ میٹرز کے بارے میں؟ ہاں، میں نے سوچا یہ کہ میں جب ٹیچنگ کرتا تھا تو میں کلاس میں نا بچوں کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتا دیتا تھا. اچھا، اس میں اگر میں تھوڑی باتیں نہیں بھی بتاتا تھا نا تو میں ان کے دماغ میں نا کچھ نام ایسے گھسا دیتا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے خود ہی ریسرچ کر لیں گے کہ یار یہ والا نام تو میں نے سنا ہوا ہے. ٹھیک، تو وہ میں کرنے کے بعد میں نے بس مینلی اس بات پہ فوکس کیا کہ آپ نا بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کروا دیں، دعا کے تھرو، نماز کے تھرو انہیں تھوڑا سا انکریج کریں. قبر کے اندر جو 3 کویشچنز ہیں اس کا بتا دیں، قیامت کی نشانیوں کا بتا دیں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ کئی دفعہ کوئی ٹیچر نہیں آتا تھا تو سبسٹیوشن آپ کی لگ جاتی ہے اسکولس میں. تو سبسٹیوشن میں نا میں بچوں کو ورک شاپس کروانا شروع کر دیتا تھا. تو میں اب میتھس کا ٹیچر ہوں لیکن کوئی سی اور کلاس کا کوئی ٹیچر نہیں آیا، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں ادھر چلا جاتا تھا اور مجھے سبسٹیوشن کے سمے پیسے بھی ملتے تھے. تو ٹیچر کو سبسٹیوشن کلاس میں کچھ اسکولس میں پیسے ملتے ہیں کہ جناب 200-300 شاید ملتا تھا. تو میں کہتا تھا یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے میرے لیے کہ بجائے اس کے کہ میں پروجیکٹر منگواتا تھا اور سلائڈس بنائی ہوتی تھی اور انہیں کروانا شروع کر دیتا تھا. وہ بچے بھی بہت حیران. پھر کافی زیادہ اسلامک پروڈکشنز ہیں. بینہ ٹی وی والوں کی ایک انسپائریشنل سیریز ہے، وہ شاید آپ نے دیکھی ہوں. باقی کچھ ہیں وہ پلے کر دیتا تھا، باقی ساری چیزیں کر دیتا تھا. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں میں ویلیو ایڈ کرنا شروع کر دیں. تو پہلے جو یہ کام تھا وہ پارٹ ٹائم ہوتا رہا ٹل کووڈ کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جو میجر پرابلم ہے پیرنٹس کی وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کی کوئی تربیہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ اسکولز بن گئے ہیں کارپوریٹ ایجنسیز، کارپوریٹ آرگنائزیشنز، اور ٹیچرز اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں پیرنٹس سے کیونکہ جو پوری اسکولنگ انڈسٹری ہے یہ اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ ہو گئی ہے. سو اب یہ نہیں ہے کہ پیرنٹ کو اسکول پسند ہے یا نہیں، اب ڈپینڈ کرے گا کہ بچے کو اسکول پسند ہے یا نہیں. تو بچہ 3-4 دفعہ اپنے پیرنٹس سے کہے گا میں نے اسکول نہیں جانا تو پیرنٹ اسکول چینج کر دیں گے. تو کلائنٹس بچے بن گئے. اور پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو K-12 لرننگ ہے اس میں K-12 لرننگ ہوتی ہے جس میں میٹرک یا او لیولز ہوتے ہیں، اس میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ انہیں کچھ اور سکھا سکوں. تو پھر مجھے یہ لگا کہ کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو اس پریشر کے بغیر کہ ایگزام میں پیئر ہونے یا کچھ اور کرنا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جنرلی فخر بھائی آپ دیکھیں کہ اسلامک اسٹڈیز تو سارے ہی پڑھتے ہیں لیکن ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں پاک اسٹڈیز کی طرح، یعنی کہ ہم نے بس یاد کرنا ہوتا ہے ایگزام دینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، نمبرز کے لیے. اور میٹرک میں بھی قرآن کا کچھ پورشنز ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ایون جو اسلامک اسکولس قرآن کا ترجمہ کرواتے ہیں اس میں بھی اسپرچویلٹی نہیں ہے. تو اس چیز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے والی آرگنائزیشن فارم کی. پہلے کوئی آفس نہیں تھا، گھروں میں اسٹارٹ کی ڈیفینس فیز 4 میں، اور پھر آہستہ آہستہ رسپانس آنا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ اب کووڈ آ گیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں دی اور الحمدللہ اب بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اس میں اور بھی چیزیں آ رہی ہیں. میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے آپ کا ادارہ بڑا ماشاءاللہ خوبصورت اور بڑی آپ ہمارے ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. بتائیے کیا کیا آپ وہاں پہ آفر کرتے ہیں اور کس کس ایریاز میں کام کرتے ہیں؟ سو بیسیکلی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ہمارا بچوں کا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے کڈس میٹرس. اور اس کا سارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ویکینڈ اسلامک اسکولز ہیں اس میں. سو اس میں سنڈے اسلامک اسکولز ہیں. سو آپ جو اسلامک اسٹڈیز اپنے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایڈیشنل پڑھے تو جس طرح ویسٹ میں سنڈے اسلامک اسکولز ہوتے ہیں اسی کا ریپلیکا ہے. یہاں پہ ایوری سنڈے دیر اے 2 hour لانگ کلاس اور وہ 2 hour میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو پک کر کے اس کو کور کروا دیتے ہیں. اس میں نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ ہیں، اسی طرح پریئر ہے اور اس طرح باقی ساری چیزیں. سو دس از ون آف دا تھنگ. سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یوتھ میٹرز ہے. وہ بیسیکلی ٹارگٹ کرتا ہے 2 میجر ایشوز کو. ایک ایشو ہے آپ کے ڈیزائرس کا اور دوسرا ایشو ہے ڈاؤٹس کا. ٹھیک، لیکن میں نے اب اوور دا ٹائم یہ بھی ریئلائز کیا کہ کاؤنسلنگ کی بھی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے. یعنی کہ لاٹ آف ٹائمس پیچھے سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں، کسی کو OCD ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم ہوتا ہے، ریلیشن شپ پرابلمز ہوتی ہیں.
تو اس کی وجہ سے دونوں ایشوز آ جاتے ہیں. سو دیز آر دا ٹو تھنگس. تھرڈ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان میں حفظ سینٹرز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کوئی ایسا سینٹر نہیں جو صرف اپرچونیٹی پرووائڈ کرے بچوں کو کہ وہ قرآن ایلوکوینٹلی پڑھنا شروع کر دیں. سو جو ہمارا حفظ سینٹر ہے, آل دس حفظ سینٹر, لیکن اس کا مین ٹارگیٹ حفاظ پیدا کرنا نہیں ہے. اس کا مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ بس ہم نے بچوں کو قرآن سے کنیکٹ کرنا اور بچوں کو اپرچونیٹی دینی ہے. اور وہ بچے بھی بولے جو ایچ جاتے ہیں, لرننگ الائنس جاتے ہیں, باقی اچھے اچھے جاتے ہیں, جو مدرسوں سے بھاگتے ہیں اور جن کے دماغ میں ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز نہیں ہے. تو سٹارٹ ہم نے انیشیلی کیا ایوننگ حفظ پروگرام سے. ایوننگ حفظ پروگرام جب میں نے سروے کیا 3 سال پہلے جب سٹارٹ کیا, تو اس میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی ایوننگ حفظ پروگرام نہیں ہے. سعودی عرب میں ہے اور پھر گلف کی کافی جگہوں پر ہے. تو پھر اس پہ ڈسکشن ہوئی تو اکثر لوگوں نے کہا کہ ایوننگ نہیں ہو سکتا, آپ لوگ بہت تھکے ہوتے ہو, بچے یہ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ایوننگ حفظ پروگرام کے بھی ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. پھر انہیں بچوں نے کہا کہ مارننگ کا سٹارٹ کر دیں, اور کچھ ہوم اسکولرس سے تو اب ایک ہائبرڈ پروگرام چل رہا ہے, وہ مارننگ میں بھی ہوتے ہیں ایوننگ میں بھی ہوتے ہیں. یہ ایکیڈیمک سائڈ کے علاوہ کچھ کلاسیکل بکس پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ان ساروں کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے جس کی بہت زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ جو انریچمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں نا, بیکاز ہر بندے کا پڑھنے والا نہ ہی ذوق ہوتا ہے نہ ہی مزاج ہوتا ہے, لیکن وہ انریچمنٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بچے پسند کرتے ہیں. تو میرے نزدیک کیا علماء کے نزدیک کیا ہے اسلام میں جو پورا کنسیپٹ ہے بینگ ریلیجس کا, وہ یہ نہیں ہے کہ بس اب دروس سننا شروع کر دو. وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ میکس یو پروڈکٹیو. ٹھیک ہے, اس میں سافٹ اسکلز ہو سکتے ہیں, 21st سینچری کے اسکلز ہو سکتے ہیں, کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہو سکتی ہیں. سو اینی تھنگ دیٹ میکس اے پرسن پروڈکٹیو اینڈ اوے فرام سن, جو گناہ سے بچوں کو دور رکھے اور بچوں کو پروڈکٹیو کرے. فار می دیٹ از ریلیجس. چاہے وہ کینڈل میکنگ ہو, وہ MMA ہو, وہ کچھ بھی ہو, اس میں بس حلال ایلیمنٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک YM اسپورٹس کلب, یوتھ میٹر اسپورٹس کلب اسٹارٹ کیا ہوا ہے. وہ ہم ایوری سنڈے کرتے ہیں. وہ لاہور میں اسٹارٹ ہوا ہوا ہے, اسلام آباد میں اسٹارٹ ہوا ہوا ہے. اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اسپورٹس ایکٹیویٹی کے بعد ایک چھوٹا سا تربیہ ہو جاتا ہے. تو مینلی پرابلم کیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں یا اسکول گوئنگ بچوں میں کہ دے فائنڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنیکٹ ٹو سم ون ریلیجس فرام دیئر سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ. کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو ریلیجس لوگ ہیں نا یہ بس یا تو غریب ہوں گے, ٹھیک ہے, یا مدارس میں ہوں گے, انہیں انگلش کا کچھ پتہ نہیں ہوگا, کھیلتے والے تو ہیں ہی نہیں, ہاں کھیلتے وغیرہ کچھ نہیں ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر ورکنگ آن. اور اب بس لاسٹ ایئر ریسنٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم ایک مسجد ڈونیٹ ہو گئے. تو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ ہم اس کو ایک مسجد کمیونٹی سینٹر بنانا چاہتے ہیں, جس طرح ویسٹ میں کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے فلی آپریشنل. بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. تو ایک کڈز میٹر ہے, ایک یوتھ میٹرز ہے, اس میں وہ اسپورٹس کلب کا ذکر کر دیا آپ نے. کچھ فیمیلس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ ہاں فیمیلس کے لیے بھی کر رہے ہیں. فیمیلس کے لیے ہم نے کولیبوریشن کی ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ جس کا نام عمل ہے, کیونکہ ہر آرگنائزیشن کی اپنی نیچ نہیں ہوتی, اور اگر آپ نے ٹیم بلڈنگ کرنی ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ فیمیلس کی بھی ٹیم بلڈنگ کرتے رہو, میلس کی بھی کرتے رہو. تو جو عمل ہے وہ میڈم سارا چودھری چلا رہی ہیں, ایکٹریس رہی ہیں, اچھا ان کا ایکسپیرینس ہے, آپ کے پروگرامس میں بھی آتے رہتی ہیں, وہ لیڈ کرتی ہیں. تو کچھ ہم انڈیپینڈنٹ پروگرامس کرواتے ہیں فیمیلس کے لیے, اور کچھ ہم ان کے ساتھ کولیبوریشن کے لیے کروا لیتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے میلس کے حفظ کے بعد فیمیلس کا بھی حفظ انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیا. وہ اس کے ایڈمیشنز اب اوپن ہیں, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو اٹس مور آف اے کولیبوریٹیو ایفرٹ, کیونکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر آرگنائزیشن کی نیش ہر چیز نہیں ہے. سو جس طرح آپ لوگوں کی ماشاءاللہ نیش میڈیا ہے, اور سو وی مائٹ ناٹ بی گڈ ان دیٹ. تو اگر ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں تو ایک سینرجی کریٹ ہوتی ہے, بیکاز ان دی اینڈ آف دا ڈے اٹس مور لائک کہ ہم نے لوگوں کو بینیفٹ کرنا ہے. اور اکثر یہ پرابلم بھی دیکھا گیا ہے کہ یو نو لاٹ آف پیپل آسک کہ یار اتنی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, ساری ایک کیوں نہیں ہو جاتی.
تو بٹ آئی بلیو از کہ جتنی زیادہ آرگنائزیشنز ہے اتنا زیادہ اچھا زیادہ کام ہوگا. سو اٹس سم تھنگ لائک اے ہاسپٹل. یہ نہیں کہ کبھی جنرل ہاسپٹل نے یہ نہیں کہا کہ جنا ہاسپٹل کیوں ہے, ٹھیک ہے, یا جنا ہاسپٹل بند ہو جائے, یا جنا ہاسپٹل والوں نے یہ نہیں کہا کہ شیخ زید کیوں ہے, شیخ زید بند ہو جائے, یا شیخ زید اور جنا کو مرج کر دیتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے اسپرچل ڈاکٹر ایز ویل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پیشنٹ ابھی بیمار ہے, اور اگر آپ کے پاس وہ والی فیسلٹیز یا سروسز نہیں ہیں تو آپ کسی اور بندے کو, کسی اور اچھے پروفیسر کو, کسی اور مبلغ کو, کسی اور اسکالر کو ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ والا جو مائنڈ ہے نا, اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی کافی کیسز آتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے اسکوپ سے باہر ہے. پھر کچھ جادو کے کیسز آتے ہیں, اب ہم رکیا کہ ہمارا اسکوپ سے باہر ہے. پھر ہم کافی زیادہ انڈیویجولس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس میں اچھے ہیں, یہ ایکیڈیمک چیزوں میں اچھے ہیں اور یہ باقی چیزوں میں اچھے ہیں. سو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں نا ساروں کو مل کے اپنا ایک پیراڈائم شفٹ کرنا چاہیے. یہ بتائیے کہ اس سفر کے دوران, اور یہ آف کورس آرگنائزیشن جب آپ کوئی بلڈ کرتے ہیں تو بڑا اس میں ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کی مینجمنٹ اسکل بھی چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ بندہ آغاز تو کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا, لیکن آپ کی کچھ اپنی لرننگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے اس کو رن کیسے کرنا ہے, اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی. تو اس کے دوران بھی آپ کو بھی خود بھی کچھ سیکھنا پڑا کہ اچھا اس کو کیسے چلانا ہے, کیسے سیکھنا تو آپ کو کمر تک پڑتا ہے نا, جو بھی آپ کی ایج ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تھیوری میں مل جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے, کچھ چیزیں آپ جیسے بھائی ہمارے مینٹور بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تھا کہ مجھے بس یہ آئیڈیا تھا کہ اسکولنگ کے آپریشنز اس طرح چلتے ہیں کہ ایک ایڈمن آفیسر ہوتا ہے, ایڈمیشنز آتے ہیں, ایک پرنسپل ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آئی ہیو بین فارچونیٹ انف کہ میں ڈفرینٹ اسلامک آرگنائزیشن میں والنٹیئر رہا. تو میں یوتھ کلب میں والنٹیئر رہا, اذان کا میں والنٹیئر آفیشیل تو نہیں ہوں لیکن آئی ایم آلویز دیئر فار دیم. الہدا کا میں والنٹیئر رہا, وہ بھی بیہائنڈ دا سین میں نے ان کی کچھ بکس کی ٹرانسلیشن کی, پبلشنگ کی. اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسا مرسی مشن, الکوثر, ان ساروں کا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں والنٹیئر رہا. تو مجھے سم ہاؤ یہ تھا کہ دس از ہاؤ مینلی دی آرگنائزیشنز ورک. لیکن جو سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا وہ فنڈنگ کا ہوتا ہے, یعنی کہ پرابیبلی وہ فائنانس کیسے لے کر آنے اور وہ ساری چیزیں کیسے لے کر آنی ہیں. تو آئی تھنک جب اللہ تعالیٰ پھر آپ کے نا راستے کھول دیتے ہیں. اگر آپ اپنے دماغ میں یہ بنا کے بیٹھے رہو نا کہ آرگنائزیشن فاؤنڈ کرنے کے لیے آپ کو امیر ہونا ضروری ہے, تو یہ ایک دماغ کا فطور ہے, یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ نو ڈاؤٹ اکثر امیر لوگ یہ آرگنائزیشنس کھولتے ہیں, ابھی پاکستانی اگر کانٹیکس میں دیکھیں یا انٹرنیشنلی بھی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو مڈل کلاس فیملیز کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے, بس وہ سوچتے ہیں, ان کا لمیٹنگ بلیو نہیں ہوتا اور وہ اوپر آ جاتے ہیں. تو آپ نے جنرلی جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا, آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس پرٹیکولر نیچ میں لوگوں کو ڈسکور کریں. مثال کے طور پہ چاہے وہ ریلیجس ہو نان ریلیجس ہو, جس طرح اب قاسم علی شاہ ہیں, آپ ماشاء اللہ ان کی اکیڈمی میں کافی زیادہ آپ نے کورسز کیے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہے, لیکن وہ مڈل کلاس سے آئے, میتھس ٹیچ کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے فاؤنڈیشن بنا دی. اس طرح کے 100 لوگ ہیں, کافی زیادہ کرکٹرز ہیں, شعیب اختر ہے, سارے کرکٹرز, شاہد افریدی ہے, یہ سارے کہاں کون سا کوئی امیر تھے. تو بس ایک ہوتا ہے کہ کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. تو انیشیلی کیا کرتا تھا کہ انیشیلی جب میں نے ریکارڈنگ کرنی شروع کی تو وہ میں نے کسی کو ہائر کیا اور ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی, اور ایک بس لوگو بنا دیا, اور ایک یوٹیوب چینل بنا دیا, اور اس پہ کرنا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ خود آ کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بتائیں ہم کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں. پھر کافی زیادہ میں اس میں بھی فارچونیٹ رہا کہ میرا قاری سہیب میر محمدی کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے اور رہا. ان کے ساتھ بھی میں نے کافی زیادہ سفر کیے, تو مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ قاری صاحب اس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لوگوں کا مزاج کا پتہ چلتا ہے. اس کا بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو پھر میں نے زیادہ کوشش یہ کی کہ ون ٹائم ڈونیشن کی بجائے نا میں زیادہ لوگوں کو انکریج کروں کہ آپ نے منتھلی کنٹریبیوشن کرنی ہے. منتھلی کنٹریبیوشن سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ بے شک کام لیں لیکن آپ لیں منتھلی. ون ٹائم کو دینا چاہتے ہیں وہ لے لیں, لیکن آپ منتھلی پلیج کرنے کی پوری کوشش کریں, کیونکہ پھر آپ اسٹاف ممبرس کو ہائر کر سکتے ہیں اور ایک سسٹم کو ورک کر سکتے ہیں.
اور پھر یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بزنس ایکومین ہے کہ آپ نے پیسے کہاں پہ لگانے ہیں اور اس کی کتنی یوٹیلیٹی ہوگی، جس کو اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں ریسورس یوٹیلائزیشن. تو اگر آپ نے کیا آپ نے 5-6 لاکھ کا ایک کیمرہ لینا ہے، ایک پی سی لینا ہے تاکہ آپ کا پورا سال نکل جائے، یا آپ نے 5-6 لاکھ کا ایک میرج ہال میں جا کے ایونٹ کر دینا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں یا شارٹ ٹرم کریں. لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی آپ انٹیلیجنٹ ہوں، جو مرضی بزنس کے کورسز کر لیں، اس جو سکسیس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ ہم جو مرضی کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں. اگر میں دوبارہ جاؤں کہ یار یہ میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا، مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہوگا، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں پیغام ٹی وی کو لے کے، اسٹوڈیو کو لے کے، اس بلڈنگ کو لے کے، ہر بندے کے وہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا اور کیا کر دیا. اور ایک لاسٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں. میں نے استاد ظفر ہاشمی سے ایڈوائز مانگی کہ مجھے نا آپ ایڈوائز دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے 2 ایڈوائزز تو مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ جو تعلیم ہے اس کو تربیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو ٹرانسپیرنسی دکھانی چاہیے. اور لمس کے جو اونر ہیں، فاؤنڈر ہیں، میں لمس کے کچھ پروفیسرس کے ساتھ کام کرتا رہا. وہ اکثر لمس کے جو فاؤنڈر ہیں سید بابر علی، ان کو اکثر گریجویشن سیریمنی میں وہ ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ بندہ اپنی ریپیوٹ بہت مشکل سے بناتا ہے، اور وہ شیشے کی طرح ہوتی ہے. اٹس لائک اے گلاس. تو ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا تو اس کے بعد اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ری بلڈ. تو یہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی آرگنائزیشن چلائیں یا جو بھی دینی کام کرنا ہو، اس کو لیگلی کمپلائنٹ ضرور کریں. مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاء اللہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں، ہم بھی رجسٹرڈ ہیں، اکاؤنٹس ہمارے آڈٹ ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پہ جس نے جس کاز کے لیے جو جتنے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کو اسی طرح کریں. پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی برکت ڈالتے ہیں. اور اپنی انا کو، فیم کو، اس چیز کو پرائرٹی نہ بنائیں. ہم نے ڈاکٹر بلال فلپ سے بھی پوچھا کہ آج کل پرسنل برانڈنگ کا بہت زیادہ زمانہ ہے، تو پرسنل برانڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں. تو ڈاکٹر بلال فلپس نے کہا کہ اگر برانڈ پروڈکٹ اچھی ہے تو کر لو، لیکن یہ نہیں کہ پروڈکٹ ایسی ہو جو کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی. ٹھیک ہے، خود کو برانڈ بنا لیں، اور برانڈ نہ ہو. سو فار انسٹنس اگر کوئی اسکالر ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی داعی ہے جو اچھا ہے، وہ اپنے ساتھ سنسیئر ہے، اس کی پرائیویٹ اور پبلک لائف میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، تو اس کو پروڈکٹ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ والا بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نا ایک کچھ باریکیاں ہوتی ہے کہ یہ جب آپ اس میں آتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ کے اس جرنی میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا جب آپ کو لگتا ہے یار کہ یہ بہت ہارڈ ٹائم ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا جو مجھے لگے کہ بہت زیادہ ہارڈ ٹائم ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہر بندے کا نا ایک ایریا آف جہاد ہوتا ہے، ہر بندے کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کے لیے بولنا جہاد ہو سکتا ہے. جہاد کا مطلب اسٹرگل کرنا، قتال نہیں، جہاد ہے. ٹھیک ہے. سو کسی کے لیے ٹریولنگ بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے کہ یار میں ٹریولنگ کیسے کروں. کسی کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کروں. تو مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اس سارے جرنی میں مشکل ٹائم اس طرح آتے ہیں کیونکہ جب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ سو نہیں سکتے. آپ کے دماغ میں نا ایک فلم چل رہی ہوتی ہے پورے دن کی اور اگلے پورے دن کی. ہاں، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بالکل نیچرل ہے. میں نے کچھ مینٹور سے پوچھا بھی جو بڑی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ بھائی جان مجھے تو یہ مسئلے ہوں گے. سو میں کرتا کیا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جب چل رہا ہوتا ہے تو میں کوئی نیا پنگا لے لیتا ہوں. ٹھیک، اس کو میں کہتا ہوں کہ میں نا اپنی ایبیلیٹیز کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں. فیلیئرز بھی اوبیسلی پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہیں. کچھ سروس کے اکارڈنگلی آتا ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو اگر 10 ڈیسیژنس لینا تو 6 غلط ہوتے ہیں، 4 صحیح ہوتے ہیں. وہ 4 ڈیسیژنس ہی آپ کو نا، کیونکہ آپ جتنے ڈیسیژن کریں گے. پھر علماء نے اور باقی کافی لوگوں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کچھ غلطی نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کوئی کام نہ کریں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا روڈ پہ ایکسیڈنٹ نہ ہو تو وہ ڈرائیونگ ہی نہ کرے، گھر سے باہر ہی نہ نکلے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو جب آپ کرتے ہیں، اچھا میرے لیے جو جہاد کا ہے یا میرے لیے جو بہت مشکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پہ میں ٹرسٹ کروں
اور میں سنوں کہ یار وہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک فیس بک پہ ایک کمپین چلے یا بیشنگ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ میرا خیال ہے میں بائی نیچر کرٹیسزم کے اوپر میرا خیال ہے میں بہت سینسٹیو ہوں. پتہ نہیں لوگ کچھ لوگ نہیں ہوتے, ہوتا ہے بالکل. اچھا سو اس میں نے قاری صہیب سے نا ایک مشورہ لیا کہ قاری صاحب یہ میں اب جو بھی آ گیا نا, اب میں اس کام میں آ گیا ہوں, تو میں ایون جس طرح میں نے گھڑی بھی پہنی ہے نا, تو یہ بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے ہے. یہ نہیں کہ شاید آپ نا ایک پبلک آئے میں آ جاتے ہو. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر کہ پتہ نہیں کہاں سے ہے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی دلیل کے. ہو سکتا ہے وہ ان کی گاڑی ہو ہی نا, ٹھیک ہے, کسی نے انہیں دی ہو یوز کرنے کے لیے. تو میں نے قاری صاحب سے کہا, تو قاری صاحب نے بہت اچھی نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, ٹھیک. تو جو بھی دین کا کام کرتا ہے لوگ اس کو کچھ نہ کچھ کہیں گے. یہ چیز آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے حضور آپ جب پیش ہوں گے تب آپ حساب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. کچھ لوگ تو کچھ اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. مثال کے طور پہ جب ہم اسٹاف کو سیلریز دیتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈونیشن کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ انہیں علم ہی نہیں ہے, انہیں فقہ ہی نہیں پتہ. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ سارے ہی والنٹیئر کام کریں گے تبھی کام ہوگا. ریپیوٹ کا تو میرا خیال ہے ڈفرینٹ موقعوں پہ نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک دن بہت زیادہ مشکل تھا, ایک دن بہت زیادہ آسان تھا. ہر نئے چیلنج کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. پر اس لیے مجھے مشکل کیا ہوتا ہے, مجھے لوگوں کے ساتھ نا ٹیم ممبرس کو الائن کرنا, ان کی لڑائیاں سولو کرنا, نیگوشیٹ کرنا مجھے مشکل لگتا ہے. مجھے لوگوں کو فائر کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ اگر کوئی انڈر پرفارمنس دے رہا ہے. شروع میں تو میں نے کچھ فائرنگس کی تو مجھے 2-3 رات تک نیند نہیں آتے تھے, بلکہ میں خود فائرنگ بھی نہیں کرتا تھا. وہ ٹیم ممبرس مسکرا رہے ہیں, میں کسی اور کو آگے کر دیتا تھا, یا میں SMS کر دیتا تھا کہ یو آر ناٹ نیڈیڈ اینی مور. تو ایک کنفرنٹ کرنا لوگوں کو, لیکن آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا پڑتا ساری باتیں. پھر مجھے تھوڑی سی انزائٹی ہوتی ہے ٹریولنگ کی کہ یار ڈفرینٹ ان نون جگہوں پہ جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی انزائٹی کا خود ہی مقابلہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ سیرت دیکھتے ہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے عورتوں کو کہا کہ ان کے لیے جو جہاد ہے وہ حج کرنا ہے, ٹھیک. ہر بندے کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب آپ کتنا سیلف اویئر ہیں, ہو سکتا ہے جو میرے لیے بہت آسان کام ہو آپ کے لیے بہت مشکل ہو, ٹھیک ہے. ہم دونوں کے لیے پوڈ کاسٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن کبھی ہم نے ایڈیٹنگ نہیں کی, ایڈیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوگا. ایڈیٹر کے لیے وہ ہوگا یہ تو بہت آسان کام ہے, یہ جو کیمرہ کے سامنے آتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے. ہر بندے کو نا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی اسٹرگلس کو خود فیس کرنا ہوتا ہے. وہ پھر کوئی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. پھر تو یہ بتائیے کہ یوتھ کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کہہ لیجیے کام کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, مجھے کافی حد تک پہلے تو لگتا تھا کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیزائرز ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ فوکس نا پورا چینج ہو رہا ہے. اور اب یوتھ کے دماغوں میں ڈاؤٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور جو ڈاؤٹس ہیں وہ ان کی ڈیزائرز کو اور اسٹرانگ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایکسیس آف انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایکسیس آف انفارمیشن سے کیا ہوتا ہے کہ AI آ گیا, AI کا الگوریدم آپ نے خود ہی سیٹ کر دیا, جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ ہو گیا. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, وہ AI نے آپ کو وہی کر دیا کہ جناب اسی طرح کے آنسر دے رہے ہیں. فیس بک, انسٹاگرام کے الگوریدمز آ کے آپ نے وہی کرنا شروع کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ابھی ینگسٹرز ہیں, اچھا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس اکنامک بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. سو فار انسٹنس اگر ہم میجورٹی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں جو پنجاب میں رہتی ہے, انٹیریئر سندھ میں رہتی ہے, ٹھیک, ان کے لیے تو ابھی تک ہے کہ ان میں ایمان ہے, اور ان کے لیے شہوات جو ہیں, جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل جو دنیا ہے وہ سبز ہے اور وہ سویٹ ہے, اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسخر کیا, اور بنی اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ ان کی عورت تھی, اور یہی فتنہ ہمارے لیے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ والے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, وہ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے
جس کو کوئی عورت بلاتی ہے اور اس کو انکار کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, ٹھیک. یا وہ والا بندہ جس نے جوانی کی عبادت کی ہو, یا وہ لوگ جنہوں نے محبت کی آپس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, یا وہ والا بندہ جو مسجد میں ٹائم گزارے. یعنی کہ ساری جو چیزیں وہ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو جوانی میں اپنے آپ اپنی ڈیزائرز اور اپنے آپ پہ قابو پانا یا اپنی فیکلٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یوز کرنا, اس کا کتنا زیادہ ریوارڈ ہے. تو مینلی میرا خیال ہے جہاں پہ ڈیزائرس کا ایک ایشو تو بہت زیادہ ہے, وہاں پہ نا اب ڈاؤٹس کا بھی بہت زیادہ ایشو آ گیا. اور وہ ڈاؤٹس اس طرح کے, مثال کے طور پہ کچھ ڈاکومنٹریز آ گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, ٹھیک. یا جو قرآن ہے وہ یہ ڈیوائن بک نہیں ہے, وہی نہیں ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک. کیونکہ ہم لوگ جنرلی اس کے لیے اکوپڈ نہیں ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ ان لوگوں کو فائنڈ کریں نا جو بہت زیادہ ریشنل ہیں, یعنی کہ وہ لاجیکل ہیں. اب یہ بھی ہے لوگوں کے مزاج ڈفرینٹ ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ لوگوں کے لیے بشارتیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ بشیر کا, کچھ لوگوں کو ڈرایا تو ایک ٹائٹل نذیر کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ فیسینیٹ نہیں کرتی, وہ انٹلیکٹ انہیں فیسینیٹ کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, مجھے اسے فرق نہیں پڑ رہا کہ مجھے کیا ثواب مل رہا ہے یا کیا اجر ہے, مجھے بس یہ ہے کہ دلیل اسٹرانگ ہے یا نہیں. ہاں, تو وہ اسلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اسلام از انفارچونیٹلی دیٹ کیس جس کا ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے لیکن اس کا لائر بہت ویک ہے. تو آئی تھنک ہمارے اندر اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طرح ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے. یعنی کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ادرس, آئی تھنک می ایز ویل. یعنی کہ مجھے بہت زیادہ غصہ بھی اپنے اوپر آتا ہے کہ کئی دفعہ جب لوگ کچھ ایسے کویشچنس پوچھتے ہیں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو, تو آپ اس کو کسی نہ کسی ڈبیٹنگ اسٹائل سے نگیٹ تو کر دیتے ہو, لیکن آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یار کاش مجھے اس کا آنسر آتا, مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے جو ایمرجنگ چیز ہے نا وہ کلچرل انویژن اور ڈیزائرس کے ساتھ نا ڈاؤٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے پھر آپ کیا سمجھ, اس کا حل کیا ہے ان ڈاؤٹس کو دور کرنے کا؟ آپ کو جیسے کہا نا کہ اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے, کس طریقے سے ہم یوتھ کو انگیج کر کے ان کے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کیریکولم ہمارا بریٹن کا ہے نا, ویسٹرن کیریکولم, اس طرح کا کیریکولم ہمارا اسلامک اس میں اس طرح کا ہے ہی نہیں. سو مثال کے طور پہ جس طرح میڈیسنس کی بک ہے یا جس طرح اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں, میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں نے اکاؤنٹنگ کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس پڑھے ہیں, یا آپ نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی ڈفرینٹ لسٹ دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل میں انٹرنیشنل فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اور باقی ساری چیزیں. پرابلم کیا آ رہی ہے کہ اسلامک ورلڈ کے میں اگر وہ اویلیبل بھی ہیں تو شاید ہمیں ان کا نہیں پتہ, ایون مجھے خود نہیں پتہ کہ یہ والا جو کانٹینٹ ہے یہ کہاں سے مجھے ملے گا یا اس کی ایکسیس کہاں سے ہوگی. سیکنڈلی ایک نارمل بندے کو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کسی اسلامک آرگنائزیشن میں ہیں یا کام کرتے ہیں, ہمیں ایک نارمل بندے کو یہ نہیں پتا کہ ایک اسکالر کہاں سے ہمیں ملے گا. نہیں, آپ کو جنرلی نہیں پتہ ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کا امام ہے وہ شاید ایک عالم ہوگا, وہ مفتی ہوگا, اس کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے اسکالرس کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے. کوئی اس طرح کے دبئی میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ دبئی کے اور سعودی عرب کے بھی جتنے بھی دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں اس کی وہ پبلسٹی, آپ بے شک جتنی مرضی دبئی کی برائیاں کریں, لیکن انہوں نے بس اسٹینڈس پہ فلائرز رکھے ہوتے ہیں, پمفلیٹس رکھے ہوتے ہیں اسلام کے, وہ گورنمنٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کانفرنسز کرواتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بندے کو جنرلی نہیں پتہ کہ اگر میں پھنس گیا ہوں کسی کیس میں تو میں نے کیسے جا کے کس سے جا کے, بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں گا, کیسے معلوم کروں گا. فخر بھائی ہمارے لیے اتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ کروانا ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار میں کس کو ڈھونڈوں اور کس کے پاس جاؤں. تو پھر جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ آرگنائزیشنس کام بھی کرتی ہیں لیکن آپ کو جنرلی پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی وے نہیں ہے.
مجھے لگتا ہے کہ اس کو نا ہمیں تھوڑا سا نا اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سم ہاؤ یہ لوگوں کو بس بتا سکیں کہ اس پرابلم کے لیے اس بندے کے پاس جانا ہے, اس پرابلم کے لیے اس کے پاس جانا ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ بھی ولنگ ہو دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی ہماری آرگنائزیشن میں کوئی آیا, ان کے پاس کافی زیادہ ڈاؤٹس ہیں اسلام کے, تو میں نے تقریباً مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ جو ان کے ڈاؤٹس ہیں نا یہ میں سالو نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ ان کے ڈاؤٹس اس لیول کے تھے کہ مجھے کسی حدیث سے یا قرآن سے پروف کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہے. اب میں کیسے پروف کروں؟ مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ میں نے رب کی ڈیفینیشن میں پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہے. تو اس طرح کی نا باریکیوں والے بہت زیادہ کوشچنس. پھر جو انہیریٹنس ہے اس کی جو آیات ہیں اس کو اگر آپ ٹوٹل کرو تو 1 نہیں بنتا, ٹھیک ہے اس کو. تو یہ والے نا بڑے کمپلیکیٹڈ سے سارے ایشوز میں نے 4 5 6 7 لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروایا, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ سیریس ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. آپ کو بھی کافی کوشچنز آتے ہوں گے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی. ہم لوگ نا ان لوگوں کو سیریس نہیں لیتے جو بھی ڈیزائر کی نیڈ میں ہیں. تو اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا, 6 7 مہینے گزر گئے. تو میں نے اس بندے سے معافی مانگی کہ میں نے کہا سوری, میں تو جتنے لوگوں کو جانتا تھا میں نے کنیکٹ کروایا, کچھ آپ کا بن نہیں سکا. تو انہوں نے کہا کہ فرید انہوں نے مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنے اللہ کو ڈس اپوائنٹ کیا. یعنی کہ اتنے سخت ان کے نا کلمات تھے. تو میں بڑا ہرٹ ہوا. میں نے کہا کہ کاش یہ ساری چیزیں مجھے آتی اور میں ان کی ہیلپ کر دیتا, لیکن نہیں آتی. میرا خیال ہے ہم نا اپنے کمفرٹ لیول سے زیادہ باہر نہیں جاتے. ہم ایک شیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں میٹر کرتا ہے یوٹیوب چینل, الگوریدمس, لیکن جو گراس روٹ لیول کا کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا. اور ہم 1 to 1 کاؤنسلنگ میں بہت زیادہ پور ہیں, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اس بس آخر میں چاہ رہا ہوں یہ معلوم کرنا کہ دین اور دنیا کو کس طرح سے اکٹھا لے کے چلا جا سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ, لیکن یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کے بعدیت کے دور میں جب ہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں اور جو فلاں ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں جو اکنامیکل ہیں, تو ایسے میں ہم روحانیت کو اور مادیت کو کیسے ایک ساتھ لے چلیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ عبادات میں جو چیز متن میں آ گئی ہے وہ جائز ہے اور باقی ساری چیزیں ناجائز ہیں. اور معاملات میں جو چیز متن میں آ گئی ہے, نص میں آ گئی ہے کہ حرام ہے وہ حرام ہے, باقی ساری چیزیں حلال ہیں. تو اگر آپ امیر ہیں اور آپ کا دل کہہ رہا ہے آپ آڈی چلائیں تو کس نے آپ کو روکا کہ آپ آڈی چلائیں, نہ چلائیں. یا اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ رینج روور چلائیں تو کس نے آپ کو روکا کہ رینج روور نہ چلائیں. ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے اسراف کی ڈیفینیشن میں انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہوں. یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس 100 روپیز ہیں اور وہ 100 روپیز سے اس نے پورے مہینے کا گزارا کرنا ہے, اور وہ صرف ایک لہنگا لے لیتا ہے شادی کے لیے, یا وہ 100 روپیز سے ایک موبائل لے لیتا ہے, تو آپ اس کو کہیں گے اسراف ہے. اس کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. ایک بندہ جو ملٹی ملینئر ہے وہ آئی فون لے لیتا, اس کے لیے تو وہ اس طرح کے 100 آئی فون لے سکتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو دین ہے وہ ہمیں کسی بھی چیز سے روکتا نہیں ہے, لیکن دین یہ ضرور کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو ایول کی طرف لے کے جاؤ. سو مثال کے طور پہ ایک کوئی آپ نے کمیونٹی سینٹر جوائن کرنا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمیونٹی سینٹر میں یہ غلط کام ہوتے ہیں, یا یہ والی کمپنی مجھے مل جائے گی جس کی وجہ سے میں ایول میں چلا جاؤں گا, تو پھر تو روکے گا. یا اگر آپ نے آڈی لے لیا اور اس میں آپ نے میوزک لگا دیا, ٹھیک ہے, یا آپ ایسی ڈرفٹنگ کر رہے ہیں جس سے خود تو آپ بچے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی بندہ مر سکتا ہے, کوئی بائکر مر سکتا ہے, یا آپ نے ہائی لیکس لے لیا, کوئی اور گاڑی لینڈ کروزر لے لیا اور آپ اس ایریا کے ڈان بنے ہوئے ہیں, یا گنز لے لیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب میرا تو غصہ اتنا زیادہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی مار سکتا ہوں. تو پھر آبویسلی یہ والی ساری چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں. میرا خیال ہے جو پیسے کا کانسیپٹ ہے نا, رسک کا کانسیپٹ, اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جو رسک ہے, رسک یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیش آ جائے تو یہ رسک ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے, قوت دی ہے, جو بلیسنگس دی ہیں, جو آپ کے پیرنٹس آپ کو دیے ہیں, جو آپ کے بچے دیے ہیں, جو آپ کو ہیلتھ دی ہوئی ہے, یہ سارا ہی رسک کے اوپر ہے.
اب ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ رسک ملتا ہے. ہماری ڈیفینیشن رسک یہ ہوتی ہے کہ بس بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے تو یہ رسک ہے, اگر بینک بیلنس کم ہو تو یہ رسک نہیں ہو. بیسیکلی اگر میں مٹیریلزم کو ایکسپلین کروں نا تو مٹیریلزم کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنی چیزیں ہم زیادہ کنزیوم کریں گے اتنا آپ خوش رہیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ جتنی مرضی چیزیں کنزیوم کر لیں, ان دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو خوشی دینا بند ہو جائے گی. اور جیسے آپ نے کہا نا مادہ پرستی, اس کے بارے میں آپ آتا ہے کہ جو مادہ پرستی وہ نیا ریلیجن ہے, اور اس کے جو ٹیمپلز ہیں وہ شاپنگ مالز ہیں. پیکج اس طرح سے ادھر ادھر دبئی کے مال میں وہ ڈیزائر دیا نا کہ میں یہ بھی خرید لوں, وہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں. ہاں, اور یہ کہ جب جتنا آپ زیادہ کنزیوم کریں گے اتنا آپ خوش رہیں گے, وہ اس طرح نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ لوگوں سے ایکچولی فرسٹ ہینڈ لوگوں سے دیکھ لیں, مل لیں, جنہوں نے بہت زیادہ کنزیوم کیا, ان کی زندگی میں بہت زیادہ ویکیوم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک حدیث میں ملتا ہے کہ کسی سے آپ انوی نہ کرو, کسی سے جیلس نہ ہو سوائے دو لوگوں کے. ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیسے دیے اور وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا علم والا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں علم ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے اس کیٹیگری میں ایک یہ ہمیں اپنا بس ایک بلیف چینج کرنا چاہیے کہ جو پیسہ ہے وہ ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اوبیسلی ہم پہ اوبلیگیشنز ہیں, ہم پہ ڈپینڈنٹ لوگ ہیں, ہم نے رینٹ دینا ہے, ہم نے گھر بھرانا ہے, اس کے بعد بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہیں. لیکن سوللی کہ بس ہم زندگی میں پیسے کمانے ہی آئے ہیں اور اس کے بعد یو اونلی لیو ونس اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے وہ پرپز لیس لائف ہے, اور اس کا جو انجام ہے وہ ڈپریشن ہی ہوگا. پھر بھائی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. آخر میں چاہوں گا کہ آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے ہیں. جی جی, تو پیغام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اوتھینٹک اسلامک ٹی وی چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو پیغام ٹی وی ہے, اور ایک پیغام ٹی وی اور دوسرا پیس ٹی وی, یہ دونوں موسٹ اوتھینٹک ٹی وی چینلز ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسکالرس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو بندہ پیاسا ہوتا ہے نا, اس کو سب سے زیادہ صاف پانی کہاں پہ ملتا ہے, یعنی کہ جب ایک فاؤنٹین چشمہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو صاف پانی وہ کہاں پہ ملے گا, جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. ہاں, اوریجنیٹ ہو رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پیغام ٹی وی از ون آف دوز چینلس جو بالکل 100% اوریجنل کانٹینٹ پبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک, کیونکہ آپ کی ڈفرینٹ طرح کی ویٹنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ جس طرح کافی زیادہ چیزیں, ہیومن ایرر تو ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ٹیلی ویژن چینلز یا میڈیا ہاؤسز پیغام ٹی وی. دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, پروفیسر ساجد میر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, آپ کی جماعت کے اور جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اس میں یہ بھی بات یاد کرنی چاہیے کہ جو قتال کرنے والا ہے اس کو بھی اتنے ثواب ملتے ہیں, اور جو اس کا گھوڑا تیار کرتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے. تو یہاں پہ کوئی جینیٹر ہو, کوئی کچن چلانے والا ہو, کوئی آفس بوائے ہو, وہ اپنے آپ کو بلیٹل نہ سمجھے کہ یار یہ نہیں ہے. اگر وہ نیت کرے گا نا کہ دیکھو میں چائے اس گیسٹ کو پلاؤں گا, جس میں طاقت آئے گی تو یہ آن ایئر ہوگا, اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے. یہ ساری آپ کی نیت کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ ضرور اس کو دیکھیں, اور مجھے جب بھی انشاءاللہ بلائیں گے میں آؤں گا کسی بھی کیپیسٹی میں. ہماری آرگنائزیشن کی کوئی بھی ہم مدد کر سکے تو ضرور. بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے یہاں وقت دینے کا, اور بہت ہی انسائٹ فل. ریئلی آئی ایم ویری مچ امپریسڈ کہ ماشاء اللہ بڑی ڈیپتھ کی چیزیں ہیں جو ماشاء اللہ جو آپ نے سیکھی ہیں اتنی بڑی ینگ ایج میں. ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج فرید احمد چغتائی صاحب, یوتھ میٹرز کے CEO ہیں. بڑی ان کا خوبصورت سفر ہے دین کی جستجو کا بھی, اور پھر اس دین کو اوروں تک پہنچانے کا بھی. امید ہے کہ ہمارے آج کے اس مہمان کی گفتگو سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.